मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत से यूं लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। जो हमने सीरीज शुरू की है यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात पर, और हम गुजरे दिनों हर इतवार यीशु मसीह के उन 7 सलीबी कलमात को एक एक करके सीख रहे हैं। हमने पहला कलमा बड़ी तफसील के साथ सीखा, और पहला कलमा कौन सा था जी? माफी का कलमा। फिर हमने दूसरा कलमा सीखा। दूसरा कलमा क्या था? नजात का कलमा। और फिर तीसरा कलमा, हाँ जी, मोहब्बत का कलमा। आज हम चौथी यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकलने वाली बात को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में रख लीजिएगा कि ये जो कलमात यीशु मसीह ने सलीब पर बोले, ये कोई अचानक होने वाली बातें नहीं थी। ये गुजरे दिनों खुदा के खादमों, खुदा के नबियों की जुबान से, रूहुल कुद्स की हिदायत से पेशन गोइयां हुई थी, और उन पेशन गोइयों को हम पूरा होता हुआ यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं। अब ये जो अल्फाज हमने अभी तलावत किए, एली एली लमा शबक्तनी, और जिसका तर्जुमा हमें बताया गया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो अल्फाज है ये इरामिक और हिब्रू, इब्रानी और इरामी के अल्फाज हैं, और यीशु मसीह सलीब पर तकरीबन 3 घंटे से लटक रहे हैं, और ये सलीबी मौत जो है ये बड़ी ही तकलीफदेह मौत थी। और मैं लास्ट भी आपको बता रहा था कि ये बड़े गुनाहगारों को दी जाती थी, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह को एक बड़ा गुनाहगार समझा जा रहा था, हालांकि वो गुनाहगार था नहीं, उसमें कोई गुनाह था नहीं। अजीजों, पहले 3 कलमात जिनका भी आपने बा आवाज़े बुलंद जिक्र किया, ये तीनों रोशनी में बोलेंगे, सूरज की रोशनी में बोलेंगे। लेकिन यहां चौथे कलमे से आगे 7वें कलमे तक अंधेरे में कलमात बोले गए हैं। और अभी हमने जो तलावत की उसमें हमने देखा, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। ये जो चौथी दफा खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये कलमा अदा होता है, ये अंधेरे में है, और इस अंधेरे को
ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پوری جو اس علاقے کی حالت تھی وہ بڑی خطرناک تھی. لائٹ چلی جائے اور سورج غائب ہو جائے, کیسی کنڈیشن. آج بھی آپ دیکھتے ہیں سورج غائب ہے تو روشنی کی کنڈیشن کیا ہے, کم ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ رات کا سما ہو جاتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے. تو ایسا ہی اس دن ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر ہے اور 2 پہر سے لے کر تیسرے پہر تک اندھیرا ہو گیا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا. اور میں جب ان باتوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے زبور 22 کے الفاظ یاد آئے. زبور 22 اس کی پہلی آیت اگر دیکھیں تو یہ وہی الفاظ ہیں جو یسوع مسیح صلیب پر ادا کر رہے ہیں. ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا. زبور کی کتاب 22واں باب اور اس کی پہلی آیت ذرا دیکھیں. اس کا آغاز ہی یہی ہے, اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ وہی الفاظ جو چوتھی مرتبہ یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکل رہے ہیں. یہ زبور 22 کی پہلی آیت میں پہلے ہی زبور نویس کو بتا دیے گئے. سو سیکھیے ان باتوں کو. ہماری زندگی کے لیے بھی خدا کے کلام کے اندر پہلے سے ہی بہت ساری باتیں کہہ دی گئی ہیں. برکت کی باتیں, شفا کی باتیں, سلامتی کی باتیں, سرفرازی کی باتیں. بس آپ کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے, تبھی آپ شادمان زندگی گزار سکتے ہیں, تبھی آپ خداوند میں خوش زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے. اب تیسرے پہر کلمہ بولتے ہوئے لکھا ہے یسوع مسیح نے بڑی آواز کے ساتھ بات کی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آواز تیز ہونے کی بات کریں, ذرا ایک رات پہلے کی حالت یسوع مسیح کی دیکھ لیتے ہیں. یسوع مسیح گتسمنی باغ سے پکڑے جاتے ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے, ایسے جیسے کسی گناہگار کو پکڑتے ہیں. ڈھیر سارے سپاہی آئے ہیں اور یسوع کو پکڑ کے لے گئے. پھر یسوع مسیح ایک ہی رات میں پیشیاں بھگت رہے ہیں, کبھی پیلاطس کے پاس, کبھی ہیرودیس کے پاس. یہ ایک ہی رات میں سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک کم 40 کوڑے لگے ہیں, یہ داڑھی نوچی گئی ہے, منہ میں تھوکا گیا ہے, سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے, کوڑے مارے گئے ہیں, اور اس کے بعد صلیب دے دیا گیا ہے. اور صلیب پر بھی لٹکتے ہوئے ٹائم گزر گیا ہے. اور یاد رکھیں جب ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہیں, کمر پر کوڑے لگے ہوئے ہیں, تو خون مسلسل جاری ہے, بدن سے بلڈ نکل رہا ہے. اور جب بلڈ بدن کے اندر کم ہو جاتا ہے تو دھندلا دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے اور انسان بولنا چاہتا ہے پر بول نہیں پاتا. اب میں اس بات کو جب دیکھ رہا تھا کہ یسوع مسیح نے یہ چوتھا کلمہ بڑی آواز کے ساتھ, بلند آواز کے ساتھ پکارا ہے, تو اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں. میں اپنے ناقص علم کے مطابق 2 زاویوں میں اس بات کو سیکھا جا سکتا ہے. پہلی بات, بلند آواز اس لیے کی جاتی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ دوسرے بات وہاں تک پہنچ جائے. اور دوسری بات, اسی بات کو ہم سیکھیں اگر تو اس لیے بھی زور سے چلانا پڑا خداوند یسوع کو کہ جسم کے اندر طاقت نہیں ہے, جسم لاغر ہو گیا ہے, بلڈ کی کمی ہو گئی ہے. اور کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا, اور انسان ہوتے ہوئے وہ باڈی رکھتا تھا, اور باڈی میں سے بلڈ نکل رہا ہے اور کمزوری ہے.
اس وقت بدن کمزور ہو چکا ہے، لیکن یسوع مسیح بلند آواز کے ساتھ بولے ہیں. اور میں ایک اور اس کو اور طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ جب کسی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی دکھ میں ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات ہمارا منہ جب کھلتا ہے تو ہم بڑی شدت کے ساتھ اس غم کا اور اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ. اور اس کا اظہار ہم اکثر کسی نہ کسی ڈر پر دیکھ لیتے ہیں. وہاں پر بڑی بلند آواز کے ساتھ اپنے غم کا، اپنے دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یسوع مسیح ایک جسم کی لاغربت کی وجہ سے بلند آواز سے بولے ہیں. دوسرا، یسوع مسیح باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ کے ساتھ تو رفاقت کب سے ہے؟ ہاں جی، کب سے یسوع باپ کے ساتھ ہی ہے؟ ازل سے. ازل سے. ہم انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر پیدا کریں، ہے نا؟ اب یہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے. باپ اور بیٹا تو ازل سے ایک ہے، لیکن صلیب پر کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے محسوس کیا کہ باپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. یہ جدائی اس سے برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے کمزوری کی حالت کے باوجود وہ اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا ہے. اے باپ، اے خدا. باپ نہیں کہا یہاں پر، میں آگے بتاتا ہوں کیوں نہیں کہا. یہاں پر وہ باپ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، یہاں پر وہ خدا کا لفظ استعمال کر رہا. اے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ احساس تنہائی، یہ احساس جدائی، باپ کے ساتھ اس کی رفاقت، یہ اس سے برداشت نہیں ہوئی ہے اور وہ پکارا ہے، اور پکارا ہے ایلی ایلی. اب وہ اوپر سے بول رہا ہے اور بلند آواز کے ساتھ بول رہا ہے، لیکن نیچے رومی سپاہی، نیچے کھڑے ہوئے فقی فریسی، نیچے کھڑے ہوئے لوگ اس کے ان الفاظ کو سنتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا؟ آئیے دوبارہ واپس حوالے میں چلتے ہیں. جو 47 میں آتا ہے، جو وہاں کھڑے تھے، یعنی کہ صلیب کے سامنے جو کھڑے تھے، ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے. یہ نیچے کھڑے ہوئے لوگوں نے جنہوں نے ایلی ایلی لما شبقتنی کے الفاظ سنے ہیں، انہوں نے ایلی ایلی کو ایلیا بنا دیا. بعض نے سوچا یہ ایلیا کو بلا رہا ہے، کیونکہ یہودیوں میں یہ کانسیپٹ بھی تھا کہ ایلیا مصیبت میں پھنسے ہوئے معصوم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے. ان کے ذہن میں آیا شاید یسوع بھی ایلیا کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن وہ یسوع تھا، وہ تو خود بھی اتر سکتا تھا، وہ چاہتا تو اسے پکڑ ہی نہ سکتے یہ لوگ، لیکن ایسا وہ چاہتا نہیں تھا. وہ تو آیا ہی قربان ہونے تھا، وہ آیا ہی کفارہ دینے تھا، وہ آیا ہی نجات دینے تھا. بولے ہاللیلویا. وہ تو اپنی مرضی سے صلیب پر گیا ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے جذبات بھی ہے اور جسم بھی ہے، کمزوری بھی ہے، یہ انسان ہوتے ہوئے. اب ایلی کو ایلیا بنا دیا انہوں نے. اور میں یہاں پر ایک کریکشن کرتا جاؤں گا. آج بھی غیر مسیحی اس ایلی کو اپنے کسی بندے کے ساتھ بلانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا اس وقت.
لیکن میرے عزیزو یہ یسوع مسیح نے سکھایا ہے ہمیں. ذرا غور سے سنیے گا. تکلیف کا وقت ہو, کمزوری کا وقت ہو, پریشانی کا وقت ہو, جسمانی کمزوری کا وقت ہو, روحانی کمزوری کا وقت ہو, آپ جس مرضی کنڈیشن میں ہو, آپ کا منہ آپ کے آسمانی باپ کے سامنے کھلے تاکہ وہاں سے قوت آئے اور وہاں سے برکت آئے اور وہاں سے قوت آئے اور وہاں سے میرے اور آپ کے لیے کمفرٹ پیدا ہو. ہاللیلویا. بلند آواز سے کہہ ہاللیلویا. یسوع نے صلیب پر ہمیں یہ سکھایا کہ حالت جو مرضی ہو پکارنا کس کو ہے, کیونکہ اس نے ایلی ایلی کہہ کر اے میرے خدا, اے میرے خدا. اس کنڈیشن میں بھی اس نے دکھ تھا, جدائی کا, لیکن اس نے پکارا اپنے خدا کو ہی اور اسی کے سامنے جھکا ہے. اب کلام مقدس میں یہ جو جدائی ہے یہ شروع سے ہی خطرناک ہے. پہلی جدائی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں باغ عدن کے اندر نظر آتی ہے. پہلی جدائی کون سی تھی؟ خدا کی اور کس چیز نے انہیں علیحدہ کیا؟ اسے گناہ نے, نافرمانی نے, حکم عدولی نے. آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور کیا پیدا ہوگی؟ جدائی. اور یاد رکھیے آدم کو شاید اس جدائی کا اتنا احساس نہیں تھا, خدا کو بہت زیادہ تھا. خدا اس وقت بھی آدم کی جدائی سے غمگین نظر آتا ہے. خدا نے اسے کوئی خوشی سے باہر نہیں نکالا تھا, دکھ کے ساتھ نکالا تھا کہ کہیں یہ اسی گناہ کی حالت میں زندگی کے درخت میں سے بھی لے کر کھانا رہے اور پھر سدا گناہ میں زندہ رہے. نکل بات میں تجھے واپس لاؤں گا لیکن ایسے نہیں. پہلی جدائی, ٹھیک ہے. اور پھر حبقوق پہلا باب اس کی 13ویں آیت لکھ لیں اپنے پاس. حبقوق پہلا باب اس کی 13ویں آیت لکھا ہے, تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے وہ نگاہ کرتا ہے اور جب بدی کو پاتا ہے تو اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے, دوری آ جاتی ہے. سو گیٹ ریڈی. خدا کی حضوری میں جب آئے تو سب سے پہلے اقرار کر کے معافی مانگ لیا کرے تاکہ پاکیزگی قائم ہو جائے اور رشتہ بحال ہو جائے. کیونکہ گناہ کرنے سے باز آ نہیں سکتے, کیونکہ انسان ہماری سرشت میں ہے خدا کے حکموں کی نافرمانی. لیکن توبہ کا راستہ تو ہر وقت کھلا ہے. آؤ جب بھی خدا کے سامنے آئے اقرار کریں اور معافی مانگیں اور پھر دیکھیں خدا آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تجھے معاف کر چکا ہوں. بولے ہاللیلویا. اس کی آنکھیں اس قدر پاک ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. رومیو 6:23 کہتی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. پھر حزقیل 18:4 کہتی ہے, آخری سا دیکھیں تو لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. سو یہ ساری باتیں اکٹھی کرے تو اس وقت یسوع مسیح صلیب پر پاکیزہ ہوتے ہوئے بھی, بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ آلودہ ہو گیا. کیسے؟ ہمارے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے, بلکہ سارے جہان کے گناہ اس پر لاد دیے گئے. جب باپ نے اس پر نگاہ کی تو باپ کو اپنا بیٹا نظر نہیں آیا, باپ کو وہ گناہ نظر آئے سارے جہان کے جو اس پر لاد دیے گئے تھے. اور باپ اپنے قانون کو نہیں توڑ سکتا. لکھا ہے اس کی آنکھیں اس قدر پاک ہے کہ بدی کو, جب اس نے دیکھا کہ بیٹا گناہ اٹھائے ہوئے ہے, میرے اور بیٹے کے درمیان میں گناہ سامنے آ رہے ہیں, تو باپ نے لمحے بھر کو اپنا چہرہ ہٹا لیا اور بیٹا
इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। कहता है, ऐ बाप, ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वजह थी हमारे गुनाह, वजह थी हमारी तकसीरें, वजह थी नस्ले इंसानी को कफारा देने के लिए उसने सारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए ताकि हम बच जाए, ताकि हम बचकर आसमान के खुदा के हुजूर बरकत पाए। आइए नए नामे में भी इस बात को देखते हैं कि उस खुदावंद का अपने बेटे यीशु मसीह के से मुंह मोड़ने की और क्या वजह थी, इसी को और अच्छे तरीके से देखते हैं। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में आइए। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 21वीं आयत के अंदर लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। जो गुनाह से वाकिफ हमारे वास्ते, उसी को उसने कुर्बान कर दिया हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे लिए। अजीजों, हम उसके दुखों में शरीक और नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर उसने उसके दुखों में हम नहीं शरीक होना था तो फिर वो क्यों दुखी हुआ, उसने क्यों उठाया? हाँ, हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हम उसके सामने झुक सकते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करें कि जो सजा मेरी थी वो उसने उठा ली। हाँ, मेरी खातिर वो हुआ, मेरी खातिर उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। यहां तक कि बाप के साथ राबता भी कुछ वक्त के लिए टूट गया। अगर आप भी महसूस करें कि खुदा से दूरी आ रही है तो फिर इसी शिद्दत के साथ खुदा के सामने आया करें, ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो निकम्मा हूं, तूने क्यों छोड़ दिया मुझे? मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। और फिर देखिएगा उस खुदा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी तरफ होगा और वो दोबारा से आपको गले से लगा देगा। हालेलुया। मान लेने वाले माफी पा लेते हैं। गलतियों 3:13 देखे जरा, शाबाश। गलतियों 3:13 के अंदर लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना। हाँ, क्या बना? तो वो तो पाक था, सरापा पाक था, उसकी जात में कोई दाग नहीं था। किसकी खातिर वो बना? कैसे? सुनिएगा, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, वो तो पाक था। हमारी गलतियों, गुनाहों, खताओं को जब उस पर लाद दिया गया और लकड़ी पर लटका दिया गया, सलीब पर लटका दिया गया, तो सलीब पर लटकाया जाने वाला लानती ठहरता है। वो लानती था नहीं, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने बनना पसंद किया। कोड़े खाने पसंद किए, मार खानी पसंद की, काय के लिए? आपको मोल ले ले, मुझे मोल ले ले। और उसने मोल क्या अदा किया? उसने कीमत क्या अदा की? अपना ब्लड और अपनी जान, और हमें खरीद लिया, हमें प्राइस पे करके खरीद लिया। अब हम अपने नहीं हैं, हमें अब उसका होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज की प्राइस पे हो जाती है, जिसको मोल दे लिया जाता है, वो ताबे हो जाता है,
اسے تابع رہنا چاہیے. آپ جس چیز کو پیسے دے کر خریدتے ہیں اس کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ جو پیسے دیتا ہے نا. جو چیز آپ پیسہ دے کر خریدتے ہیں، مول دیتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے. تو میں اور آپ ملکیت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. تو ایسے ہی نہیں، اپنی جان دی ہے، اپنا آپ قربان کیا ہے، پاکیزہ ہوتے ہوئے بھی لعنتی ٹھہرا، اور جو گناہ سے واقف نہیں تھا وہ ہماری خاطر گناہگار بن گیا. اور باپ اپنے عدل کو پورا کرتا ہے. وہ عادل خدا ہے. جب وہ دیکھتا نا کہ میرا تو قانون ہے کہ میں بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے چہرہ ہٹایا. تو یسوع مسیح نے پھر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ احساس جدائی تھا. میرے عزیزوں، یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا. یسایہ 53 میں آئیے ذرا. یہاں پر پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں. یسایہ 53 اور اس کی 5ویں آیت دیکھیے ذرا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب، یسایہ 53:5 کیا کہتی ہے؟ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا. کس کی خطاؤں کے؟ پھر آگے لکھا، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا جائے. بولے ہلیلویا، ہلیلویا، پریز دی لارڈ. اس کی صلیبی موت ایسے نہیں ہے. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اس کا بلڈ بہا ہے، ہم نے شفا پائی ہے. اس کی صلیبی موت سے ہم نے زندگی پائی ہے. چھٹی آیت میں کہتا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی. ہاں جی، یہ تھی وجہ. ہماری بدکاری، ہماری بدکرداری اس پر لاد دی گئی، اس پر رکھ دی گئی، اور وہ ہماری خاطر یہ دکھ سہتا ہے، اور وہ ہماری خاطر صلیب کا پورا عدل خدا نے اس لیے چہرہ پر الگ کیا، سائیڈ پر کیا، کہ میں اس عدل کے معاملے میں نہیں آتا. کیونکہ کیا ہم نے دیکھا، جو جان گناہ کرے گی تو اس کے اوپر تو ہمارے گناہ تھے، وہ خود تو نہیں تھا گناہگار، لیکن اس کے اوپر گناہ کس کے تھے؟ ہمارے تھے. تو پھر سزا کفارہ کے طور پر ہو رہی تھی. کسی کی جگہ عوضی بنا جا رہا تھا، کسی کی جگہ پرائس پے کی جا رہی تھی، کسی کی جگہ مول لے لینے کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا جا رہا تھا. سو میرے عزیزو، پہلا کلمہ کن الفاظ سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا کلمہ کن الفاظ سے شروع ہوتا ہے؟ اے باپ. ہاں، باپ. وہاں پر بیٹے اور باپ کا رشتہ ہے، لیکن یہاں پر اے خدا، کیونکہ خدا پوری دنیا کا ہے، اور باپ اور بیٹے کا رشتہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا ہے. اب عوضی کے طور پر وہ باپ کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے کھڑا ہے، اور عدل اس پر پورا پورا کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ رشتہ دوبارہ 7ویں کلمے میں بحال ہو جاتا ہے. یسوع کہتا ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. میرے عزیزو، یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا.
میرے اور آپ کے لیے سلیب پر چڑھا, ہمارے لیے اس نے اپنا آپ قربان کیا, اور ہمارے لیے اس نے سلیب پر لعنتی موت قبول کی تاکہ ہم بچ جائیں, ہم خداوند کے حضور سرفراز ہوں, اور وہ جدائی جو آدم اور خدا کے درمیان ہے یسوع مسیح کے صلیب پر کفارہ دینے کے وسیلہ سے بحال ہو جائے. سو میرے عزیزو, میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے اس چوتھے کلمے سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہر حال میں خدا کے ساتھ, خدا کے حضور جھکنا ہے, اس کے سامنے جھکنا ہے, اور اس قدر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو کہ لمحہ بھر کو بھی خدا اور ہمارے درمیان جدائی نہ آ پائے. آؤ, ہمارے لیے جو ہوا, ہمارے لیے جس نے جان دی, اب صرف ہم نے اسے قبول کرنا ہے, ہم نے اسے اپنا نجات دہندہ ماننا ہے, اور اس نے ہمیں باپ کے حضور لے جانا ہے. سو آؤ اس چوتھے کلمے کو اپنی زندگی میں رکھیں اور خداوند کے حضور دعا کریں کہ ہماری اور خدا کے درمیان کبھی بھی جدائی نہ ہو, بلکہ ہم یسوع مسیح میں بنے رہیں اور آسمان کے خدا کے حضور ہمیشہ سرفرازی کو حاصل کریں. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے